बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का अगर जायज़ा लें तो वहाँ पर भारत की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला अरूज पर पहुँच चुका है और वहाँ पर भारतीय फ़ौजी दरिंदे मासूम कश्मीरियों को इंतहाई जुल्म और जबर के साथ शहीद किया जा रहा है। जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर, जाली मुकाबलों के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर शहीद किया जा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हर फोरम पर हमेशा कश्मीरियों की आज़ादी की बात करता रहेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि जिस तरह से भारत की जानिब से लॉबिंग की जा रही है पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए, पाकिस्तानी लॉबिस्ट जो है वो कमज़ोर है, पाकिस्तानी लॉबिंग कमज़ोर है और हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है, ऐसे थिंक टैंक्स की ज़रूरत है जो आगे आएँ और पाकिस्तान के लिए लॉबिंग भी करें, कश्मीर के मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत अंदाज के अंदर दुनिया के सामने पेश करें ताकि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक कैंपेन लॉन्च की जा सके और भरपूर अंदाज से भारत को प्रेशराइज किया जा सके और भारतीय लॉबी का तोड़ भी किया जा सके। सवाल ये है कि पाकिस्तान के दुनिया भर में सफारतखाने मौजूद हैं, क्या वो सही काम नहीं कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के पास अभी तक इतनी मजबूत लॉबी क्यों नहीं है जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इशारा किया? और भारतीय लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है कि मकबूजा कश्मीर के हालात को हम अपना मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने से क्यों कासिर हैं? इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर और दीगर जो टॉप स्टोरीज हैं, मुल्क में जो हालात हैं, अपोजिशन के जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, फिर करप्शन के हवाले से पुलिस और फिर अदलिया का पहला और दूसरा नंबर है बिल तरतीब, फिर पाकिस्तान के अंदर जो मुआशरती इन्हतात है उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए स्टूडियो में, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। मोहतरम शहाबुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके बराबर में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब करम इलाही गोंदल साहब तशरीफ़ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शहाबुद्दीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहाब साहब कश्मीर की आज़ादी के हवाले से आज एक बार फिर ये कहा कि पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। लेकिन क्यों वज़ीर-ए-आज़म को महसूस हुआ ये कहना कि हमारी लॉबी कमज़ोर है, हमारे पास उस कदर लॉबिस्ट नहीं है जिस तरह से भारतीय लॉबी ये काम कर रही है? क्या कहेंगे इस पर आप सबसे पहले? देखिए, ये जब आप लॉबिस्ट की बात करते हैं, लॉबिस्ट की बात करते हैं, तो लॉबिस्ट बाकायदा हायर किए जाते हैं। अमेरिका में ये एक तरीकाकार है और बाकायदा उसके लिए हुकूमतें पे करती हैं, फर्म्स होती हैं जो आपके लिए लॉबी करते हैं। अगर आपको याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनके एक लॉबिस्ट थे, मुझे आई एम सॉरी इस वक्त उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, खासे मशहूर हुए थे, वो ये काम करते थे। उसका आप हुकूमतों को ये बाकायदा ये पैसा खर्च करना नुकसान में नहीं होता, ये पैसा आप अपनी कौम के लिए खर्च कर रहे होते हैं, उसका फायदा होता है। सही। मैं कहता हूं आपके जो कश्मीर कमेटी थी, इसके मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 10 साल ज़ाया किए, उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की कश्मीर के लिए अपने टेन्योर में। उनको एक पूरे वफाकी वजीर का एक मिला हुआ था प्रोटोकॉल, गाड़ी, बंगला, घर, हर चीज। अब इस वक्त मैं नहीं कहता कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन उस तरह का हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास दो बंदे कैसे हैं, एक गवर्नर सर्वर जिनके बरतानिया में और यूरोप में बहुत राब्ते हैं, जो आजकल नाराज भी हैं। चलें, लेकिन कश्मीर पे तो बात कर सकते हैं। नाराजगी उनकी होगी तो इमरान खान से किसी से होगी, पाकिस्तान के साथ तो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। और दूसरे सुल्तान महमूद साहब जिनको आपने सदर बनाया है आजाद कश्मीर का, मसूद साहब जो कि सारी उम्र फॉरेन सर्विस के बंदे रहे और सदर आजाद कश्मीर रहे, आप इन लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इन लोगों को बाकायदा दुनिया में भेजें। मैं मानता हूं, मैंने ये देखा है, मैं तवील अरसे पाकिस्तान से बाहर रहा हूं, हमारे सफारत खाने कुछ नहीं करते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि सफारत खाना आपका बेहतरीन जो सफ़ीर है वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं वो ये काम करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्चते हैं, जर्नलिस्टों से मिलते हैं, बुलाते हैं। इस्लामाबाद में क्या होता है, सफारत खाने क्या कर रहे हैं गैर मुल्की, आपके जर्नलिस्टों को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, बुला के बेशुमार जर्नलिस्टों को शाम की दावत में मदऊ किया जाता है और उनका एंटरटेन किया जाता है।
کس لیے؟ تاکہ وہ ان کے ملک کے لیے لکھیں، ان کے ملک کے حق میں ٹلٹ تھوڑا اپنا ظاہر کریں. صحیح. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے اپنے دورے بند کر دیے باہر کے، چلیں اپنے دورے بند کر دیے، لیکن ان کے ایک زمانے میں لیکچر ہوا کرتے تھے، وہ بڑے مہنگے مہنگے لیکچر دیتے تھے پاکستان سے باہر. وہ اب یونیورسٹیز کو آن لائن بھی تو لیکچر ہوتے ہیں، کچھ دن میں 1 گھنٹہ اس کام کے لیے بھی صرف کر لیا کریں. بالکل. لیکچر تو شعیب صاحب ماضی میں ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو دیکھا، وہ بھی دیتے رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ حسین حقانی صاحب جن کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ایلیگیشن ہیں، وہ بھی بے نظیر صاحب ابھی دیتی رہی ہیں. دیکھیں مشرف کے جو لیکچرز ہیں، اگر آپ ان کی جو سنیں جو انڈیا میں انہوں نے دیا اور جس طرح انہوں نے سٹریٹ فارورڈ جواب دیے، بلنٹ، وہ خاصا بلنٹ آدمی تھے، ہیں بلکہ تھے، کیوں میں کہوں، جنرل تھے، صدر تھے، اب تو ہیں نا. اور امریکہ میں بھی جب وہ گئے تو ان کو وہاں پہ جب بٹھایا گیا وہ بڑا کھل کے بات کرتے تھے. عمران خان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو جیب سے پرچیاں نکال کے بات کرے. وہ بات کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے اور تجربہ اب خاصا ہو گیا ہے. سیاست کے اندر ان کو ہو گئے ہیں 23-24 سال. تو عمران خان صاحب کو خود آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے دوسروں کو وہ کہہ رہے ہیں، کچھ ذمہ داری خود بھی اٹھانی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے وہ بڑا کھل کے بولتے رہے ہیں، انڈیا کے خلاف اقوام متحدہ میں جا کے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی ہے. یہ اس کے بعد بدقسمتی سے 2 سال وہ نہیں جا سکے. شاہ محمود قریشی کا وہاں جا کے بات کرنا اور عمران خان کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بچے کا ایک بڑے کا بولنا. میں اس کو بچہ بڑا کہوں گا. عمران خان کے بات کرنے پہ دنیا اور طرح سے سنتی ہے. شاہ محمود صاحب پاکستان کے نمائندے کے طور پہ. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی شعیب صاحب آج ہی سٹیٹمنٹ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے خطے میں حکمرانی ہوگی اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے. یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کرم الہی گوندل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جو گفتگو کا آغاز کیا شہاب الدین صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ کو لے کر، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سفارت خانے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے بیرون ملک میں؟ پھر کیا ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کو لابیسٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تھنک ٹینک کی ضرورت پیش آ رہی ہے جو ہمارا موقف پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، تو پھر سفارت خانے بند نہ کر دیے جائیں؟ دیکھیں شیام صاحب، سفارت خانے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں. بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، اور جب آپ نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا ہے، پیش کرنا ہے، انہیں قائل کرنا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک جو ہے وہ لابسٹ فرم جو ہے وہ ہائر کر لیں امریکہ میں، ایک برسلز میں ہائر کر لیں، ایک جو ہے وہ برطانیہ میں ہائر کر لیں تو آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. آپ نے ان ممالک کی رائے عامہ کو جو ہے فوکس کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان کی رائے عامہ کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک پورا نیٹ ورک بنانا پڑے گا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں فیک نیوز نیٹ ورک پکڑا گیا، اور وہ یورپین یونین نے خود پکڑا اور وہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ جعلی اور مصنوعی جو خبریں جو ہے وہ کریٹ کی جاتی تھی وہ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اور ایک ماحول بنایا گیا. اس کے ذریعے حتیٰ کہ یورپی یونین تک کو انفلوئنس کیا گیا، اس کے ارکان کو، ان کی کمیٹیوں تک رسائی حاصل کی گئی. صحیح. تو آپ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک ریئل نیوز نیٹ ورک کیوں نہیں بنا سکتے تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے؟ آپ رائے عامہ کو، جو یورپین اور امریکن رائے عامہ ہے، آپ سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، پھر ان کے ذریعے ان کے نمائندگان کو جو ہے وہ آپ قضا کلامی کی معذرت، گفتگو کا سلسلہ آپ ہی سے شروع کریں گے، لیکن میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا عبداللہ حمید گل صاحب. سر السلام علیکم، آپ کی طرف آتے ہیں. کرم الہی گوندل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ اپنی بات ذرا مکمل کریں. کرم صاحب. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ جو ہے وہ یورپین اور امریکن جو رائے عامہ ہے، آپ نے اس کو انفلوئنس کرنا ہے، وہ خود اپنے نمائندگان کو جو ہے وہ انفلوئنس کریں گے. کشمیر تو وہ طریقہ ان ممالک کے عوام کی ترجیحات ہیں کہ آپ کو تعلیم تک رسائی ہے، آپ کے بچوں کو، ان کو جو ہے وہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، ان کو مناسب خوراک مل رہی ہے. کیا یہ چیزیں کسی سوسائٹی میں اگر نہیں ہو رہی ہیں اور حکومتیں جو ہے وہ جبر کے ذریعے ان سہولتوں پر روک لگا رہی ہیں، اگر آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں،
تو وہاں کے عوام اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. جو انسانی حقوق آپ کو بنیادی جو ہے وہ آپ صرف بیانات دینے سے یا کبھی کبھار ٹویٹر پہ کوئی پیغام آپ نے دے دیا یا کبھی ایک تقریر کر دی تو اس سے آپ ان کو متاثر نہیں کر سکتے. اور آپ بدقسمتی سے یہی کر رہے ہیں. جو لوگ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ آپ بیرسٹر سلطان صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں یا مسعود احمد خان صاحب ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ان کو جو ہے وہ جا کے پرسو کر سکتے ہیں, آپ کا کیس پرسو کر سکتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے, جو مین اصل جو ہے وہ کیا ہے, وہ سوشل میڈیا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا کیس کیا کشمیر کے حوالے سے پیش کیا. وہاں آپ نے وہ لوگ ہائر کیے ہوئے جو صرف آپ کا سیاسی بیانیہ, آپ کے مخالفین کے خلاف دشنام اور الزامات تراشی کرتے ہیں, آپ نے ان پہ فوکس کیا. وہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ کشمیر پہ توجہ دینے کے قابل ہوں گے. بڑی اہم بات کی ہے کرم اللہ گوندر صاحب نے. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ اس سیاسی مذاکرات پاکستان کی جانب سے اس طرح سے لابنگ نہیں کی جاتی جس طرح سے بھارتی لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور بھارتی لابیسٹ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ 5th جنریشن وار کے نام پر ہے, سوشل میڈیا پر ہے, یا بیرون ممالک سفیروں سے رابطے ہیں, کانگریس مین سے رابطے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید تھنک ٹینک سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اور السلام علیکم. میں ذرا آپ کو پتہ ہے ذرا فرق کی سوچ رکھتی ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ افغانستان میں آج جب غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا تو وہ کیا آپ کے کیا خیال ہے کہ وہ تھنک ٹینکس کے ذریعے ہوا, کیا آپ کے کیا خیال ہے کہ وہ لابسٹ کے ذریعے ہوا, کیا وہ کوئی آپ کی بیانات کے ذریعے ہوا؟ لیکن میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ تقریر اور تحریر سے اور سیاسی تدبیر سے جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہونے لگا. کشمیر آزاد ہوگا نعرہ تکبیر سے اور شمشیر سے. یہ ایک تاریخ ہے, آپ تاریخ کو جو ہے وہ کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ریالٹی مسٹ بی انڈرسٹوڈ بائی آور پولیٹیشنس, بائی آور ہائرارکی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا جو ابھی میرے بھائی محترم فرما رہے تھے. میں ضرور یہ ایک اپروچ جو ہے یہ ضرور اپنانی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں اپنانی چاہیے, لیکن اگر آپ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ دوسرا طریقہ بھی اختیار کریں, یعنی کہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنا پوسچرنگ کرتے ہیں, آپ اپنی جو ملٹری پوسچرنگ ہے وہ کرتے ہیں, آپ اپنی ڈپلومیٹک پوسچرنگ کرتے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آج چائنا کے ساتھ انہوں نے کیا پولیٹیکل پوسچرنگ کی ہے, کیا انہوں نے ملٹری پوسچرنگ کی ہے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے چائنا نے یہ جو ابھی جو وادی گالوان ہے اس کے اوپر جو انہوں نے حاصل کیا وہ کس طریقے سے کیا؟ کیا وہ ملٹری سلوشن تھا یا ان کا پولیٹیکل سلوشن تھا؟ تو ہمیں یہ بہت غور کرنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 18 ریزولوشنز پاس ہوئے اور ہماری باقاعدہ ایک لیگل ٹیم وہاں موجود تھی جس نے پاکستان کے یہ کیا. لیکن جو ہے وہ ہمیں تو آرٹیکل 6 اور وہ چارٹر نمبر 6 کے اندر رکھا گیا اور چارٹر نمبر 7, یہ سب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا عقل عیار ہے 100 بھیس بدلتی ہے. تو یہ وہ بھیس بدل کے کام کیے جاتے ہیں. جب ایسٹرن تیمور کی آزادی ہوئی تھی تو تب کیا ہوا تھا؟ جب سوڈان کے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ یہ ان کے سب بہانے ہیں, یہ شیطان کے ٹریلر ہیں, ان کے پیچھے زیادہ نہیں جانا چاہیے. عبداللہ امین صاحب, وزیر اعظم صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ RSS بھارت کی سب سے بڑی دشمن ہے اور بھارت میں ایک دن ایسی حکومت آئے گی جن سے ہم مذاکرات کریں گے اور معاملات جو ہیں وہ سیاسی طریقے سے حل ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران بھارت کے ظلم و جبر میں بہت شدت آئی ہے, معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لیکن دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی ہے, سو رہی ہے, کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اقوام متحدہ کی جانب سے بھی. دیکھیں سر, میں پلیز میں اپنی بات تو پوری مکمل کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. آپ اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں, جب امریکن فورسز یہاں سے نکل رہی تھی 30,800 لوگوں کو پاکستان نے ایویکویٹ کیا 432 فلائٹس کے ذریعے PIA کی فلائٹ تھی. یہ وہی PIA تھی جس کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور غیر ملکوں میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور اس ان سیف ایئر لائن نے جو ہے وہ سب کو ایویکویٹ کر کے پاکستان لائے. پاکستان کو کس نے درخواست کی تھی؟
पाकिस्तान ने क्या उसके बदले में कुछ डील की? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के एग्जिट, जो कि जिसके ऊपर इतना बड़ा एयर स्पेस भी दी गई, उनको हमने मौका भी दिया गया, ग्राउंड के ऊपर भी उनको हमने जो है वो उनकी गाड़ियों की जगह दी, तो क्या उसके बदले में हमने क्या हासिल किया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उस टाइम पे कश्मीर को इसके साथ नथी क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि आरएसएस के ये गुंडे हैं, ये सब कुछ है, क्या हमारी हुकूमत और दफ्तर खारजा ने केस रजिस्टर करके इंटरनेशनल अदालत के अंदर या यूनाइटेड नेशन के अंदर लिख के भेज दिया गया है इसके लिए? अगर भेज दिया गया है तो फिर बात करें ना। ये अपनी ऑडियंस के लिए जो है लोगों को एक तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी ऑडियंस को, आम पाकिस्तानी को जो है वो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। ये खामोशी से, ये नगमे गा के कश्मीर नहीं आजाद होता मेरे भाई। ये कश्मीर जो है कुर्बानी मांगता है। बड़ी अहम बात की शहाबुद्दीन साहब कि नगमे गाकर कश्मीर आजाद नहीं हो सकता, ना ही बयानात से हो सकता। आप कुछ अमली तौर पर भी आपको करना होगा। मैं जो दुनिया है, मौजूदा दुनिया, उसमें जंग कहां पर हो रही है, एक चीज थोड़ी सी समझने वाली है। अब्दुल्ला साहब का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बचपन से अपने वालिद साहब के ज़ेर साया रहे हैं। तो उनके वालिद एक बड़े नाम थे, मेरी उनसे बहुत मुलाकातें हुई, बहुत कुछ सीखा उनसे। ये एक मिलिट्री सोल्यूशन जो है, मुझे ये बताइए आजकल कहाँ पे काबिल कबूल है और कौन काबिल कबूल करेगा आपका मिलिट्री सोल्यूशन? ये मतलब आपके ख्याल में मिलिट्री सोल्यूशन जो है मसले का हल नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है। आपने डायलॉग ही करना आपने कारगिल करके देख लिया और आप फिर भाग आए वहां से, और कितने शहीद करवाए आपने वापसी में, वो मुझे अभी तक याद है। शेख रशीद ने लाहौर में बैठ के हमें ऑफ द रिकॉर्ड सारा कुछ बताया था कि हमारे कितने जवान ऊपर शहीद हुए और कितने नीचे आते हुए शहीद हुए, वापस होते हुए वहां से। अल्लाह ना करे। मैं आपकी बात बिल्कुल बजा है, कदा कलामी की मादत, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है, कई करारदातें हैं, उसके बावजूद भी हम जो है वो क्यों इतने कमजोर हैं, जुर्म जगा नहीं पा रहे? अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अभी तक कोई जो एक माह के अंदर वाक़यात हुए हैं इस पर आवाज बुलंद नहीं की जा सकी है। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। पूरी दुनिया में 52 मुसलमान मुल्क हैं। जी जी, मुझे बताइए कब आप इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं किसी इस्लामी मुल्क के लिए, किसी मसले के लिए? इराक के लिए, अलजायर के लिए, लीबिया के लिए, शाम के लिए कोई नहीं खड़ा होता। सब के अपने अपने मफादात हैं, सब अपने अपने मफाद की लड़ रहे हैं। और आज वहां पे बुत खाने बन रहे हैं उस अरबिस्तान में जो कभी पाक हुआ था। ना करें ऐसी बातें, मफादात सब के इंडिया से। बड़ी अहम बात है कि आपके तो मुसलमान ममालिक ही मसला कश्मीर के ऊपर आपका साथ नहीं दे रहे, तो यूरोपियन ममालिक कहां से देंगे? करम साहब देखें, अगर बात जो है वो साथ देने की या जिहाद व क़िताल की शुरू हो जाएगी तो मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि जिहाद व क़िताल जो है वो किसको हुक्म दिया गया? वो ईमान वालों को हुक्म दिया गया। तो सबसे पहले तो हम ये तय कर लें कि हम उस मायार पे पूरे उतरते हैं, यानी हम फौलाद हैं दुश्मन के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपस में एक दूसरे के लिए रेशम से भी ज्यादा नर्म हैं। तो क्या हम एक दूसरे के लिए रेशम से ज्यादा नर्म हैं? क्या हम ईमान के जो तकाजे हैं उन पे पूरे उतरते हैं? फिर हम उसके बाद जो है वो अगले स्टेप पे जाएंगे कि हमने जो है वो बाहर निकल के जो हमारे पड़ोस में करीब या दूर मुसलमान जो है वो ज़ेर तसल्लुत हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, वो महकूर या मजबूर हैं, हमने उनकी मदद करनी है। हम जिहाद के नगमे और तराने, वो जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा, नगमों और तरानों से तो कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, लेकिन हमने सिवाय नगमों तरानों के और गलत किस्म की पॉलिसियों के और कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले तो हमें वो नस्ल तैयार करनी है इस मुल्क में कि जिसको इस्लाम का सही फहम हो, और जिन्होंने माजरत के साथ तैयार करनी है। एहतशाम साहब, आप या शुएब साहब, आप सब लोग बखूबी आगाह हैं कि जब भी कोई कौमी मसला होता है, आप कश्मीर की बात करें, कश्मीर का मसला हो, इस लाहौर शहर में 10 तंजीमें 10 जगह पे एहतजाज कर रही होती हैं और उनका वाहिद मकसद
صرف یہ ہوتا ہے کہ میڈیا آ جائے, ہماری کوریج کرے اور تھوڑے سے کلپس ہمارے چل جائیں, ہمارے ٹکر چل جائیں. تو یہ جب آپ کا حال ہوگا, آپ تو کشمیر کے مسئلے پہ خود اکٹھے نہیں ہو سکتے, آپ باہم شیر و شکر نہیں ہو سکتے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دشمن سے جو ہے وہ بزور بازو نمٹیں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. باقی احکامات جو ہیں وہ پہلے ان پہ عمل کرنا شروع کیجئے, تو یہ مرحلہ بھی آ جائے گا. رائٹ, ہمیں بریک پر جانا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کل جو بڑا واقعہ ہوا, اس پر بھی بات کریں گے عبداللہ گل صاحب سے. ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی تھی کرم الہی گوندل صاحب سے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے ایمان کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کے جو تقاضے ہیں اس پر کتنا پورا اترتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عبداللہ گل صاحب, آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ واحد آپشن ہے مسئلہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے, لیکن ہمارے حکمران اور عوام شاید اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے, نہ ہی ہمارے وہ ادارے جن کا موٹو ہے ایمان, اتحاد, تنظیم اور جہاد کے حوالے سے. تو جب تک وہ ایگری نہیں ہوں گے, وہ یکساں نہیں ہوں گے, ان کا مائنڈ نہیں بنے گا, تو پھر مسئلہ کشمیر بزور بازو تو حل نہیں ہو سکتا نا, اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. سر جی, میں ابھی شرکاء کی موجود گفتگو سن رہا تھا اور بالکل انہوں نے جو بات کی, پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا ملٹری پوسچرنگ. ملٹری پوسچرنگ کا مطلب کہیں اٹیک نہیں ہوتا. ملٹری پوسچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کرتے ہیں اور آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر ہماری بات جو ہے وہ ڈائیلاگ سے حل نہ ہوئی تو ہم ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات میں نے کہی کہ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک پوسچرنگ, یعنی کہ آپ مسئلہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ کتنے ہیں, آر یو ود اس اور ناٹ. ہمیں بھی یہ پوچھنے کا حق ہے جس طرح سے دنیا نے ہم سے پوچھا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جو بات کی گئی کہ جی ہمارے تو ابھی تک ہم دنیا میں آج تک کوئی مسئلہ, آج کی ماڈرن دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا, تو یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہو رہا ہے؟ اگر کفار کے حق میں ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا. کیا دنیا کے اندر بوسنیا جو ہے اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ پوری ایک قوم کو مائگریٹ کروا دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل ان کو بے دخل کرنا تھا. تو پھر وہ کیا ہوا تھا, 90s کے اندر ہوا تھا, مڈ 90s کے اندر, آپ کو یاد ہوگا. تو اس ٹائم پہ یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار تھا. اسی طریقے سے آپ جو ہے ابھی یہ ایسٹرن تیمور کی اگر آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے مثال ہے, تو ہم دیکھیں نا ریالٹی کے, یعنی کہ اگر جنگ امریکہ کرے تو بہت اچھا, لیکن اگر جنگ کوئی مسلمان ملک کرے تو بہت برا. اگر اسلحے کے ساتھ تصویریں کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کانگریس وومن اور کانگریس مین کی آئیں امریکہ کے اندر تو وہ بہت اچھے, لیکن اگر وہی تصویریں کوئی مسلمان کوئی اٹھا لے ہتھیار, اس کی تصویر آ جائے عید مبارک کرنے کے لیے, تو وہ بہت بری. دیکھیں یہ ایسا نہ کرے نا, ابھی جو ہے عشق کے امتحان بہت ہیں. روہنگیا کے اندر جو ہوا اس کو متعلق کیا خیال ہے آپ کا, کہ جہاں مسلم کش بالکل ایک تحریک چلی اور پورے اراکان کو جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا گیا, لوگوں کی جو ہے وہ جو ظلم اور تذلیل کی گئی انسانیت کی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے. تو بالکل یاد ہے صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں تو حکومت کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے, ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے, اور فلیش پوائنٹ تو ہے, ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے, ہم آنکھیں بھی دکھاتے ہیں, لیکن کشمیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. بھائی ہم قاصر, اور عمران خان صاحب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے بھائی میں کیا کروں, اور پھر آپ دیکھیں بھارتی کو چائے پلا کر ابھی نندن جیسے لوگوں کو ان کے حوالے واپس کر دیا جاتا ہے. آپ کے اندر تو اتنے بھی کرے نہیں کہ اس کو یہاں پر رکھتے, اس کا ٹرائل ہوتا. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو اس ٹائم پہ ہماری معاشی حالت کیا تھی کہ کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر پاکستان جو ہے وہ واپس ہندوستان سے مرج ہو جائے گا, لیکن پاکستان کھڑا ہوا اور قائد اعظم نے کشمیر یہ جو حاصل کیا, یہ جو آزاد کشمیر آتا ہے, یہ کس طرح حاصل ہوا تھا؟ جہاد کے ذریعے حاصل ہوا تھا, جنگ کے ذریعے ہوا تھا, یا ڈائیلاگ کے ذریعے ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو ہے جب پاکستان ٹوٹا تو پاکستان ایشین اکنامک ٹائیگر نہیں تھا, تو پھر پاکستان تو ٹوٹنا ہی نہیں کہی تھا, کیونکہ پاکستان کی اس وقت معیشت جو تھی وہ جاپان, ساؤتھ کوریا اور بھارت اور چین سے بہتر تھی. تو پھر پاکستان ٹوٹا کیوں؟ کیونکہ معیشت تو بہت بہتر تھی. تو یہ جواب تو میرے خیال میں یہ تو آپ کے ان نکات کا اور ان دلائل کا جواب دینا چاہ رہے ہیں شعیب صاحب. دیکھیں, یہ کہنا کہ پاکستان کی
70s میں جاپان سے بہتر تھی. یہ حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ مجھے یاد ہے اس دور میں بھی پاکستان میں چیزیں بنی بنائی جاپان سے ہی آتی تھیں. اس سڑکوں پہ گاڑیاں ساری 60s سے جاپان اسمبلی چل رہی ہیں ساری. ہم تو آج بھی وہ کام نہ کر سکے جو جاپان 50 اپنی جاپان ایک خود مختار ملک تھا. ایک الگ بات ہے کہ امریکہ نے اس کی تباہی کر دی 2 ایٹم بم پھینک کے. جاپان اتنا چھوٹا ملک نہیں تھا, وہ ایک باقاعدہ آزاد ملک تھا, آزاد ہی رہا, لڑتا رہا. اس کی معیشت جو ہے اس کو امریکہ نے ہی دوبارہ اٹھایا, مدد کی اس تباہی کے بعد. اب ایسے ہی ہے, جاپان آج بھی دنیا کی طاقتور اکانومی ہے, تب بھی تھی آج بھی ہے. ہم نہ تب تھے نہ آج ہیں. ہم تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم شروع ہوئے تھے سفر, ابھی سفر کے شروع میں ہی ہمارا سفر ختم ہو گیا تھا. ہم نے بہتری کی طرف ابھی سفر شروع کیا تھا. ہم منزل پہ کہیں نہیں پہنچے تھے, راستے میں ہی تباہ ہو گئے تھے. صحیح. اچھا کرم الہی گوندل صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب کے بڑے مدلل قسم کے واضح طور پر دلائل سامنے آئے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ایسی صورتحال میں جہاد کا آغاز کر دیا جاتا ہے تو ہماری معیشت متحمل ہو سکے گی, اور کیا اس کے بغیر ہم مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے؟ اقوام متحدہ پر, امریکہ پر, یورپی طاقتوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے؟ اسلامک ممالک کا جو بلاک ہے, جو مندر بھی بنوا رہا ہے ابوظہبی کے اندر اور سارے اسرائیل کے سفارتخانے بھی کھول رہا ہے, ان کو ہم قائل نہیں کر سکتے کہ وہ کشمیر کی بھی بات کر لیں؟ اچھا, میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے یہ نہیں کہا ہے کہ جہاد کا اعلان کر دیں یا جہاد شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ ملٹری پوسٹنگ ہوگی, آپ ڈپلومیٹک اور ایفرٹس کریں, آپ مطلب ایک مربوط حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں, کثیر جہتی حکمت عملی کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ ملٹری کا ہو سکتا ہے. لیکن ان سب حکمت عملیوں سے پہلے میرا موقف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں, پہلے آپ یہ تو تعین کر لیجئے کہ آپ ہیں کون, آپ کدھر کھڑے ہیں. آپ خود جو ہے وہ ایران, توران, چچنیا, بوزنیا, روہنگیا, ایسٹ ٹیمر اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ آپ معاملات میں الجھ جاتے ہیں. آپ کے اپنے معاشرے کا یا آپ کا اپنا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ معیشت, آپ ایک پوائنٹ آیا تھا جی کہ معیشت کمزور ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہم کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے. ہمارا تو ایمان کمزور ہے. جن کا ایمان مضبوط تھا وہ 2 وقت کے فاقے کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی, اور سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا کیونکہ ان کے پاس عمل تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ پہ ایمان تھا کہ ہمارا جو قدم آگے بڑھے گا اللہ کے لیے بڑھے گا, جو قدم دنیا میں جو سانس ہے وہ ہوگا, وہ نہیں ہے تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن عزت جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں دینی ہے جب ہم اس کے راہ پہ چلیں گے. ایمان تھا, آپس میں اتفاق تھا جس کو آپ اخوت کہتے ہیں. آپ کے ہاں نہ اتفاق ہے نہ ایمان اتنے مضبوط ہیں. صبح سے شام تک ہم دنیا کے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں, میں ہوں, آپ ہوں, اس سوسائٹی کا کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے ہمارے حکمران اور سیاستدان ہو, تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اپنے اخلاقیات کی فکر کرنی ہے. یہ 2 چیزیں جب مضبوط ہوں گی تو پھر ریاست مدینہ بھی بنے گی, پھر آپ کا توتی بھی بولے گا, پھر دنیا آپ کی بات بھی سنے گی, پھر آپ جو قدم اٹھائیں گے تو دنیا آپ کے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے 10 بار سوچے گی. کرم الہی گوندل صاحب, ریاست مدینہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے, انتہائی مقدس نام ہے ہمارے لیے, لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس طرح سے کالجز کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہو سکے؟ میں تو حیران ہوں کہ مطلب ہم جو ہے وہ اپنے سماج کو یا اپنے معاشرے کو کس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں, کس پستی تک ہم نے جو ہے وہ جانا ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے. ہر روز ایک ایسے نئے سے نئے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. میڈیا میں ہوتے ہوئے بھی ہم کبھی جو چیز مطلب جس پستی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں سب سے پہلے جو ہمیں فکر کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے سماج اور اخلاقیات کی فکر کرنی ہے, ایمان کی فکر کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی معاملات آئیں گے. وہ باقی معاملات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. جس ریاست مدینہ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جتنا میرا فہم ہے یا جتنا میں نے پڑھا ہے تو اس میں بھی پہلے جو ہے وہ ایمان اور اخلاقیات پہ توجہ دی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو دنیا کے معاملات ہیں کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا فتح کرنے نکلے اور آپ نے کر لی,
لیکن آپ کا ایمان اور آپ کا جو اخلاقیات ہے، آپ کا جو سماج ہے، اس کے جو معیار ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں، ان پہ آپ کو آنا پڑے گا. اور یہ بہت تکلیف دہ پہل، کوئی بھی شعبہ سماج کا، ہمارے سماج کا کوئی بھی شعبہ اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی اہم بات کی. عبداللہ گل صاحب سے ہم جانا چاہیں گے. عبداللہ گل صاحب، کرم الہی گوندر صاحب نے جو فرمایا کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے اور نوجوانوں کے اندر جو شدت پسندی بڑھ رہی ہے، سیالکوٹ کے اندر سانحات ہو رہے ہیں، کیسے ہم غیر مسلموں کو اپنے اچھے ایمان کے ذریعے سے اپنے اچھا ایک کوئی میسج دے سکیں گے کہ بھائی آئیں آپ اسلام کی طرف؟ وہ جہاد تو دور کی بات، ہمارا اپنا معاشرہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. عبداللہ گل صاحب، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے. جہاں تک انتہا پسندی کی بات ہے تو انتہا پسندی کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتی ہے، چاہے وہ انتہا پسندی یہاں ہوئی یا جب جارج ڈبلیو بش نے 9/11 کے بعد کروسیڈ کا لفظ استعمال کر کے پوری مسلمان دنیا کے اوپر چڑھ دوڑے، تو یہ بھی ایک انتہا پسندی تھی. اور وہ بھی انتہا پسندی تھی جو کرائسٹ چرچ میں ایک کرسچن نے، ایک وائٹ مین نے اٹھا کے جو ہے وہ 49 مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ شہید کر دیا. وہ بھی غلط تھی، لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اس کے بدلے میں ہم یہاں ری ایکشن شو کر دیں. یہ بھی غلط ہے. یہاں تک اتفاق رائے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے، میں بالکل اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں اپنا ہاؤس ضرور آرڈر کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے اپنی پالیسی جو تھی افینسو ڈیفنس سے ڈیفینسو ڈیفنس کی طرف ڈال دی. اب میں ایک اور سوال یہاں ڈالنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی نے باقاعدہ ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ بطور RSS کا ایک نمائندہ میں مکتی بھانی کے اندر موجود تھا اور پاکستان توڑنے میں میں نے کردار ادا کیا. کیا ماضی کی حکومت اور موجودہ حکومت نے ایوارڈ سے بھی نوازا تھا؟ اس کیس کو لے جا کے یونائٹڈ نیشن میں رجسٹر کرایا، جس میں ایکسیپٹنس موجود ہے ایک حکومت وقت کے سربراہ کی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان توڑا، یعنی کہ دہشت گردی میں اور سیبوٹاج کے اندر وہ شامل ہوا. لیکن آپ نے مقدمہ اس پہ قائم کیا نہیں کیا. اس کا نکلے جو بھی نہ نکلے، کچھ نہ مقدمہ نہ نکلے، لیکن آپ کو مقدمہ تو قائم کرنا چاہیے نا. پھر آپ ادھی نندن کو جو ہے وہ چائے پلا کے بھیجتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے 20 شہروں کے اوپر جو ہے وہ میسائل فٹ کیے ہوئے تھے. تو ہم نے یہ جو اتنی ملٹری آرسنل بنایا ہے، یہ کس لیے بنایا ہے؟ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑ دوڑیں، لیکن یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی قومی حمیت اور قومی غیرت جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں. اگر آپ نے سرنڈر ہی کرنا ہے، آپ نے اپیزمنٹ کی پالیسی اپنانی ہے، تو پھر تو آپ کہیں بھی نہیں رکھیں گے. آپ دفاع کریں آن دا بیسس آف یور ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ کریں. آپ جمہوریت اور جوہری صلاحیت کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا دفاع کریں. ہمارے سے کم تر ملک جو ہیں وہ آج ہم سے آگے کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی کنسسٹنسی اور اپنی حمیت کا سودا. رائٹ. عبداللہ امید گل صاحب، خطا کلامی کی عبادت، وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے تفصیلی بات ہوگی. شعیب الدین صاحب، آخر میں کیا آپ کنکلوڈ کریں گے آج کی گفتگو کا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم جو ہے وہ معاملات کو بہتر کر سکیں اور عالمی دنیا کو جگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ چاہے افغانستان دیکھیں چاہے کہیں بھی دیکھیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی. اتنا ہوتا نا تو اس پر صغیر پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہاں تو ہندو ہی کوئی نہ ہوتا. تو کیا 1000 سال تک ہم کشمیر کو بھی اسی طرح سے سلطتا ہوا دیکھتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے آپ کو ڈائلاگ ہی کرنا ہے. مجھے یہ جو لڑائی والی باتیں یہ فرماتے ہیں نا سارے لوگ، مجھے یہ لڑکے دکھا دیں، میں دیکھوں گا کتنے لوگ وہاں جائیں گے، کتنے قوم کے بچے انہوں نے شہید کروائے ہیں آج تک. اب وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں. آپ کے بچے وہاں جا جا کے شہید ہوئے. آج بھی لوگوں کے گھروں میں ان کے بچوں کی لاشیں نہیں پہنچی تھی واپس، وہ وہیں پہ رہ گئے، وہیں دفن ہو گئے. مطلب ہمیں مزید لابی اسٹرانگ کرنی پڑے گی اور تمام اختلافات کو پس پش ڈالنا ہوگا، اپوزیشن کو بھی ایک پیج پر آنا ہوگا. پہلے ہی اس قوم کو تو سدھار لیں جو خواتین کو مارتی ہے، کپڑے اتارتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے کپڑے خود پاڑے ہیں انہوں نے،
اور دوسری طرف وہ بچوں کو مار دیتی ہے سیالکوٹ میں. ویڈیو بھی آئی ہیں, یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے, میں یہی تو اگلی نشست میں ہم طے وہ کریں گے. جس کو جلایا گیا وہ کون تھا, وہ کس کو مارا, وہ کون تھے وہ لوگ؟ یہ تو انتہا پسندی ہے, شدت وہ پسندی, اس کی جس کو جدی مذمت کی مینار جاتا ہے. پاکستان پہ جس کے کپڑے پھاڑے گئے, جی. میں کہتا ہوں وہ غلط ہے, لیکن جو اس کے اوپر چڑھ دوڑے وہ کون تھے؟ یہ معاشرے کی ایک غلاظت ہے جو کھل کے سامنے آئی ہے, ایک یہ دین بچہ سے تھا جڑی ہے, وہاں پہ جیسے اس کو کرم الہی بچانے گوندل صاحب نے والا, ایک فرمایا. بچہ چھوٹا سا تھا. کرم الہی گوندل صاحب مختصراً کیجیے گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ قومی پالیسی, قومی ادارے, قوم کا مطلب واحدہ. تو جسد واحدہ میں میرا دماغ, میرے ہاتھ, میرے پاؤں ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہیں دے رہے, تو جسد واحدہ کیسے ہوگا؟ پہلے اس جسد واحدہ کی فکر کیجئے, اس کو ایک جگہ یکجا کیجئے, پھر اس کے بعد کشمیر بھی آپ کا ہوگا, پھر باقی جتنے معاملات ہیں وہاں پہ بھی آپ کی سنی جائے گی. فکر سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے. آپ اپنے جسم کی جسد واحدہ کی فکر کیجئے, اس قوم کی فکر کیجئے. آپ کو جاگنا پڑے گا, روایتی باتوں سے باہر نکلنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا کرم الہی گوندل صاحب. محترم شہاب الدین صاحب آپ کی تشریف آپ لکھا, اور عبداللہ حمید گل صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر تھے, آپ بہت شکریہ. اور ناظرین, آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا بحیثیت قوم, تاکہ ہم کشمیر کو آزاد کروا سکیں, چاہے وہ ہمیں مذاکرات سے حل کروانا ہو یا ہمیں بزور بازو کشمیر کو حاصل کرنا ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.